computer architecture. Hope you guys are doing well. And today's it's week 6th and lecture number 1st. And I am here your instructor Mohsen Khan. So last time हमने क्या पढ़ा था? Last time हमने ये पढ़ा था कि कंप्यूटर में हमारे पास जो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल मेमोरी है, प्रोसेसर है, इसी तरह इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस के जो मॉड्यूल्स हैं, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स, उनके अक्रॉस इनपुट्स क्या है और आउटपुट्स क्या है. फॉर एग्जांपल मेमोरी के अक्रॉस जो इनपुट्स है वो कंट्रोल सिग्नल्स हैं, रीड राइट सिग्नल्स हैं, डेटा एंड एड्रेसेस बस है, और आउटपुट सिर्फ और सिर्फ डेटा बस है. इसी तरह कंप्यूटर प्रोसेसर के लिए आउटपुट कौन कौन सी थी? एड्रेस थी, डेटा थी, ठीक है, और इसी तरह इनपुट भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डेटा थी. तो इसी तरह हमने इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स के भी डिस्कशन की थी. आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम एक्चुअली डिस्कस करेंगे बसेस. व्हाट आर एक्चुअली बसेस, उनकी इंटरनल थोड़ी सी डिटेल्स में जाएंगे, ठीक है. तो इससे आप लोगों को आई थिंक एंड आई एम श्योर कि ये आप लोग समझ जाएंगे कि व्हेन एवर समवन टॉक्स अबाउट बसेस तो आप लोगों को काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बसेस क्या है एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बसेस. सो लेट्स स्टार्ट. बस इंटरकनेक्शन. सो बस इंटरकनेक्शन क्या है ये अब हम स्टडी करेंगे. सो अ बस इज़ अ communication pathway between two or more devices. Buses are nothing but it's actually communication pathways between two or more devices. Communication pathway means कि ये हमारे पास दो डिवाइसेस के बीच जो कम्युनिकेशन के रास्ते होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बसेस कहते हैं. लेकिन डिवाइसेस कहाँ पे होंगी? इस सब्जेक्ट में हम डिस्कशन कर रहे हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर की. तो इसका मतलब ये है कि बिल्ड के इनसाइड द कंप्यूटर हमारे पास जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं या जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं या जो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन करेंगे वो किस चीज़ के थ्रू करेंगे? जो पाथवेज हैं उनके थ्रू करेंगे. और उन कम्युनिकेशन पाथवेज को क्या कहा जाता है? उनको बस कहा जाता है. लाइक डिफरेंट इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स, मेमोरी, इसी तरह प्रोसेसर के बीच जो डेटा और एड्रेस की जो कम्युनिकेशन होती है उनके लिए जो पाथवेज यूज़ होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको बसेस कहा जाता है. सो एक्चुअली बस इज़ एक्चुअली अ शेयर्ड मीडियम. अ सिग्नल ट्रांसमिटेड बाय वन डिवाइस इज़ अवेलेबल टू ऑल अदर कनेक्टेड डिवाइसेस. इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने आई एम श्योर कि गूगल पे या कहीं भी आप लोगों ने कंप्यूटर का मदरबोर्ड देखा होगा. तो अगर आपको याद हो तो कंप्यूटर मदरबोर्ड पे जो है डिफरेंट बहुत ज़्यादा ही कंपोनेंट्स उन्होंने एम्बेड किए होते हैं. बहुत ही ज़्यादा इंटरफेस लाइक वो कंपोनेंट से भरा पड़ा होता है. तो अब इस तरह तो नहीं हो सकता कि हर एक डिवाइस हर दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन के लिए एक एक्स्ट्रा कनेक्शन हो. इसमें मसला क्या हो जाता है? इसमें मसला ये हो जाता है कि अगर हमारे पास कंप्यूटर में ढेर सारे कंपोनेंट्स हैं, अगर हर एक दूसरे कंपोनेंट के लिए एक अलग ही कनेक्शन यूज़ कर लें तो एक तो साइज़ बहुत बड़ा होगा और दूसरा होगा कि वो एक्सपेंसिव होता चला जाएगा. तो तभी उन्होंने क्या किया है? एक बसेस का एक जो नेटवर्क है वो लगाया है मदरबोर्ड पे. और वो क्या है? वो शेयर्ड मीडियम है. शेयर्ड मीन्स के ऑल द कंपोनेंट्स विल यूज दैट शेयर्ड मीडियम फॉर कम्युनिकेशन. ठीक है, अगर एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है तो वो यही बसेस का इस्तेमाल करेंगे. शेयर्ड मीडियम तभी उसके कहते हैं. एक होता है शेयर्ड मीडियम और दूसरा होता है डेडिकेटेड. डेडिकेटेड मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ जो दो डिवाइसेस हैं वही उन्हीं कम्युनिकेशन पाथवे के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं. लेकिन शेयर्ड मीडियम में क्या है? शेयर्ड मीडियम में एक्चुअली इस तरह होता है कि
فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس ایک بس ہو گیا، یہ فار ایگزامپل یہ ایک کمیونیکیشن پاتھ وے ہو گیا، ایک ڈیوائس یہاں پہ کنیکٹ کر لیں، دوسرا یہاں پہ کنیکٹ کر لیں، اسی طرح تیسرا یہاں پہ کنیکٹ کر لیں، فورتھ ون یہاں پہ کنیکٹ کر لیں. تو اب یہ جو بس ہے یہ اب ہمارے پاس کون سا بس ہے؟ یہ ہمارے پاس شیئرڈ بس ہے، کیونکہ یہ ایک ہی بس ہے. اس کو ان دونوں کے کمیونیکیشن کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے، اور ان دونوں کے کمیونیکیشن کے لیے بھی یوز کیا جائے گا، اور ان دونوں کے کمیونیکیشن کے لیے بھی یوز کیا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک شیئرڈ میڈیم ہے. اس کے بدولت ڈیڈیکیٹڈ کیا ہے؟ ڈیڈیکیٹڈ یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک ڈیوائس ہے، اس کا اس ڈیوائس کے ساتھ ایک سپریٹ کنیکشن ہے، اسی طرح اس کا جو ہے اس کے ساتھ ایک سپریٹ کنیکشن ہے، اسی طرح اس کا اس کے ساتھ ایک سپریٹ کنیکشن ہے. یہاں پہ جو فورتھ ون ہے اس کا اس کے ساتھ سپریٹ ہے، اس کا اس کے ساتھ سپریٹ ہے، اس کا اس کے ساتھ سپریٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کمیونیکیشن پاتھ ویز ہے یہ اب ڈیڈیکیٹڈ ہے. ڈیڈیکیٹڈ یہ ہے کہ ان دونوں کے بیچ صرف وہ دونوں یوز کر سکتے ہیں، ان دونوں کے بیچ جو کمیونیکیشن پاتھ وے ہے صرف یہ دونوں یوز کر سکتے ہیں. تو دس از دا ڈفرینس بٹوین شیئرڈ اینڈ ڈیڈیکیٹڈ. شیئرڈ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے پاس اسپیس اینڈ ایکسپینسو نہیں ہوتے ہیں، اور ڈیڈیکیٹڈ میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایکچولی اسپیس بھی زیادہ کنزیوم کرتا ہے اور ایکسپینسو بھی ہو جاتا ہے. اب ہمارے پاس شیئرڈ میں مسئلہ کیا ہو جاتا ہے؟ شیئرڈ میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ ڈفرینٹ کمپوننٹس ہوتے ہیں. کمپیوٹر میں تو اسپیشلی بہت زیادہ کمپوننٹس ہوتے ہیں. تو اگر سارے کمپوننٹس ایک ہی ٹائم پہ کمیونیکیشن سٹارٹ کر لیں انہی بس کے تھرو، تو پھر کیا ہوگا؟ سگنل جو ٹرانسمیٹنگ سگنلز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کولائڈ کریں گے، تو تب مسئلہ آئے گا. تو فار ایگزامپل میں ایک سینیریو لیتا ہوں کہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک ڈیوائس ایک کمپوننٹ یہ ہے، دوسرا کمپوننٹ یہ ہے، یہ بھی ہے، اور فورتھ ون یہ ہے. تو اب فار ایگزامپل کون سے کمیونیکیشن کر رہے ہیں؟ یہ دونوں کمیونیکیشن کر رہے ہیں، یہ دونوں. اب ان دونوں کی ٹرانسمیشن سٹارٹ ہے، اور اسی دوران یہ دونوں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا چاہتے ہیں. تو اس کو میں کسی اور کلر سے ڈینوٹ کر لوں گا. تو اب اس دوران اگر یہ بھی کمیونیکیشن کرے گا تو یہاں اسی بس پہ سگنلز کیا کریں گے؟ ایک دوسرے کے ساتھ اوور لیپ ہو جائیں گے، کولیجن کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیئرڈ میں یہ ہوتا ہے کہ شیئرڈ کو ڈفرینٹ کمپوننٹس ایٹ دا سیم ٹائم یوز نہیں کر سکتے. شیئرڈ میں صرف اور صرف یہی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آگے جائیں گے کہ اس مسئلے کو کس طرح سالو کیا جائے کہ ہمارے پاس ایک ہی بس کے تھرو ڈفرینٹ اینڈ ملٹیپل ڈیوائسز ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کر لے، لیکن ساتھ میں سگنلز کی جو اوور لیپ ہے یا سگنل کا جو کولیجن ہے وہ بھی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، وہ ابھی آگے ہم ڈسکس کریں گے. So this is the point کہ two devices cannot transmit at the same time if transmit signals will overlap. A bus is actually a collection of communication pathways or lines. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو میں نے یہاں پہ ایک بس ڈینوٹ کیا تھا وہ ایکچولی کیا ہوتا ہے، اس کے انٹرنلی یہ ڈفرینٹ لائنز پہ کنسٹیٹیوٹ کرتا ہے. فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس ایک بس ہے، یہ جو میں نے اس کو اگر میں میگنیفائی کر لوں تو یہ یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ یہ 8 لائنز پہ مشتمل ہو. تو اگر 8 لائنز پہ مشتمل ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لائن ہمارے پاس 8 بٹ ہے. صحیح ہے، یہ 5th 6th 7th اینڈ 8th. اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنلی اسی بس میں کتنے لائنز ہیں؟ 8 لائنز ہیں. یہ لائنز 8 بٹس بھی ہو سکتے ہیں، 16 بھی ہو سکتے ہیں، اور 32 بھی ہو سکتے ہیں. 1 bit at a time can be transmitted through each line. اب یہ جس طرح آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ ایک بس جو ہے وہ ڈفرینٹ لائنز پہ مشتمل ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل یہ ایک لائن ہمارے پاس 8 بٹس پہ مشتمل ہے، 1 2 3 4 5 6 7 اینڈ 8. اب کیا ہو گیا، یہ ہمارے پاس ایک بس ہے جس میں ہمارے پاس کتنے لائنز ہیں؟ 8 لائنز ہیں. اینڈ یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ 1 bit at a time can be transmitted through each line. اس کا مطلب ہے کہ اس کے تھرو ان ساروں لائنز کے تھرو ہم
ایک ہی ٹائم پہ ایک ہی بٹ ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایٹ اے ٹائم ہم یہاں پہ کتنے بٹس ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں, 8. بٹ with time a sequence of bit can be transmitted. سیکوینس آف بٹس کا کیا مطلب ہے کہ فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس 8 بٹ ہے, 1 2 3 4 5 6 7 8. فار ایگزامپل ٹائم 1 پہ 0 یہاں اس کے تھرو ٹرانسمٹ ہو گیا, اس کے تھرو 1 ٹرانسمٹ ہو گیا, اس کے تھرو 0 ٹرانسمٹ ہو گیا, اس کے تھرو 1, اس کے تھرو 0, اس کے تھرو 1, اس کے تھرو B1, اس کے تھرو B1. تو ٹائم 1 سیکنڈ پہ 8 بٹس ہمارے پاس ٹرانسمٹ ہو گئے. اب ٹائم 2 پہ ہمارے پاس دوبارہ کوئی ڈیٹا ٹرانسمٹ ہو رہا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ کون سا ڈیٹا ہو, 1 1 1 1 1 1 1 1. میں نے 8 بٹس اس لیے کنسیڈر کیے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو لائنز ہیں وہ 8 لائنز ہیں, اور ہر ایک لائن ایک ایک بٹ ٹرانسمٹ کر سکتا ہے. تو آپ لوگ اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایٹ اے ٹائم 1 بٹ ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے, لیکن ڈیٹا ٹرانسمیشن کا اپنا کوئی ٹائم ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک ہی سیکنڈ میں ایک بٹ ٹرانسمٹ کر سکتا ہے تو 2 سیکنڈ میں یہ 2 بٹ ٹرانسمٹ کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 8 بٹس 1 سیکنڈ میں 8 بٹ ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں, اور 2 سیکنڈ میں 16 بٹس. 8 پہلے ٹرانسمٹ کیے اور 8 بعد میں ٹرانسمٹ کر رہا ہے. تو اس پوائنٹ کا یہ مطلب ہے کہ ود دا ٹائم اے سیکوینس آف بٹ کین بی ٹرانسمیٹڈ. سیکوینس کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک لائن پہلے 0 ٹرانسمٹ کر رہا ہے, پھر 1 پھر 1 پھر 1, اسی طرح ٹرانسمیشن ہو رہی ہے. When these lines are taken collectively, they can be transmitted a binary digit simultaneously. اب اس پوائنٹ کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے پاس فار ایگزامپل 8 لائنز ہیں. ٹھیک ہے, 1 2 3 4 5 6 7 8. ایک ٹائم پہ یہ کتنے بٹس ٹرانسمٹ کر رہا ہے, فار ایگزامپل 0 کنسیڈر کر لیں, 0 0 1 پھر 1 پھر 1 پھر 1. ایک اور بٹ بھی انکلوڈ کر لیں اس طرح. تو اب اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ لوگ اس کو ڈیسیمل میں کنورٹ کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ڈیجٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب کون سا ڈیجٹ ہے آپ لوگ خود ہی کیلکولیٹ کر لیں. دوسرے سیکنڈ پہ اب یہ ٹرانسمٹ کر رہا ہے 1 1 1 1 1 1 1 1. ابھی آئی تھنک 255 نمبر ٹرانسمٹ کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک, تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک ٹائم پہ ہم سپریٹ ڈیجٹ ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل 8 بٹس کین بی ٹرانسمیٹڈ اوور 8 بس لائنز. اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس 8 بس لائنز ہیں, تو 8 بٹس ایٹ اے ٹائم ٹرانسمٹ ہو سکتے ہیں. In computer system there are different buses that provides pathways between components at various levels of the computer system hierarchy. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ایکچولی کمپیوٹر ہارڈ ویئر کو اگر آپ لوگ کنسیڈر کر لیں تو موسٹ آف دا ٹائم ہم کیا ڈسکس کرتے ہیں, پروسیسر, ریم, ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز. حالانکہ کمپیوٹر میں اس کے علاوہ بھی بہت سارے کمپوننٹس ہوتے ہیں. تو کمپیوٹر ہائرارکی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹاپ لیول پہ کون کون سے کمپوننٹ ہوتے ہیں. زیادہ تر ڈسکشن ہوتی ہے پروسیسر, ریم, ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کی. حالانکہ اس کے نیچے بھی اور بھی بہت سارے کمپوننٹس ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کمپیوٹر میں بسز کے بھی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتے ہیں. جس طرح اگر میں آپ لوگوں کو ایک سادہ سا سمپل سا ایگزامپل دے دوں کہ ہمارے پاس جو پاکستان ہے ان میں جو انفراسٹرکچر ہے یہ لائک یا روڈز کا جو نیٹ ورک ہے اس میں سب سے بڑا نیٹ ورک کون سا ہے, موٹر ویز کا ہے, جو پاکستان کے مین سٹیز کو انٹر کنیکٹ کرتا ہے. اس کے بعد پھر آتا ہے جی ٹی روڈ بھی انکلوڈڈ ہے کہ جو مین سٹیز کو وہ کنیکٹ کرتا ہے. لیکن جی ٹی روڈ میں ود ان دی جی ٹی روڈ دیر آر کنیکشنز ٹو ڈفرینٹ ولیجز اور ٹاؤنز. ٹھیک ہے, تو پھر اگر ہم موٹر ویز کے بعد کنسیڈر کر لیں تو اگر ہم ایک خاص سٹی کو کنسیڈر کریں تو اس میں پھر انٹرنلی ڈفرینٹ
روڈز ہوتے ہیں، اور پھر ولیجز میں بھی ان سائڈ ہمارے پاس جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں وہاں پہ روڈز ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ روڈز یا کمیونیکیشن پاتھ ویز کی بھی اپنی ایک ہائرارکی ہوتی ہے. ہائرارکی کا مطلب یہ ہے کہ فرام ٹاپ ٹو باٹم، ٹاپ لیول پہ اور کمپوننٹس ہوتے ہیں، پھر اور کمپوننٹس ہوتے ہیں، پھر اور کمپوننٹس ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کمپیوٹر میں بہت سارے کمپوننٹس ہوتے ہیں، اور ان کمپوننٹس کے بیچ اپنا اپنا بسز کا ایک سسٹم ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ جو ہم بس سسٹم موسٹ آف دی ٹائم اسٹڈی کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سسٹم بس. اور سسٹم بس ایکچولی ہوتا کیا ہے؟ سسٹم بس ایکچولی وہ سسٹم ہوتا ہے آف بسز ہوتا ہے جو کہ کمپیوٹر کے مین کمپوننٹس کو، فار ایگزامپل پروسیسر کو، میموری کو اور ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کو کنیکٹ کرتے ہیں. The system bus is the wiring that transports data from the CPU to the components such as RAM input output. یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ bus that connects major components processor memory input output is called a system bus. اب سسٹم بس کرتا کیا ہے؟ سسٹم بس پروسیسر کو میموری سے انسٹرکشنز اور ڈیٹا لاتا ہے، پھر پروسیسر سے ڈیٹا دوبارہ میموری کو لے کے جاتا ہے. اسی طرح ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول سے ڈیٹا کو پروسیسر تک لے کے آ جاتا ہے، پھر پروسیسر سے ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول تک لے کے جاتا ہے. تو دس از ایکچولی سسٹم بس. اب اسٹڈی کرتے ہیں بس اسٹرکچر. So bus structure, there are actually 50 or hundreds of separate lines in a system bus, each line having their own particular meaning or function. ہمارے پاس جو بس کا سسٹم ہے اس میں ہمارے پاس 50 اور ہنڈریڈز آف کنیکشن ہوتے ہیں، اور ہر ایک کنیکشن کا اپنا اپنا ایک فنکشن ہوتا ہے. اگر ہم ہر ایک لائن کا سپریٹ فنکشن اسٹڈی کریں گے تو وہ ہمارے لیے ایک سارٹ آف کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا، کمپلیکس ہو جائے گا. تو تبھی انہوں نے یہ جو لائنز ہیں، کمیونیکیشن پاتھ ویز ہیں یا جو کمیونیکیشن لائنز ہیں، ان کو ڈفرینٹ گروپس میں ڈیوائڈ کیا ہے، گروپس آف بسز میں ڈیوائڈ کیا ہے. اور ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ڈیٹا بس، ایڈریس بس اینڈ کنٹرول بس، آر ڈیٹا لائنز، کنٹرول لائنز اینڈ ایڈریس لائنز. So what are actually data lines? These are used for the movement of data between system modules. اب یہ کمیونیکیشن پاتھ ویز یا کمیونیکیشن لائنز ایسے لائنز ہیں جو کہ کمپیوٹر میں ڈفرینٹ ماڈیولز کے بیچ ڈیٹا کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل پروسیسر سے میموری کو ڈیٹا ٹرانسپورٹ کرتا ہے، یا میموری سے پروسیسر کو ڈیٹا ٹرانسپورٹ کرتا ہے، یا میموری سے انسٹرکشن کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے میموری میں. These lines are collectively called as data bus. So number of lines in a data bus are called width of the data bus. اب جو کہ ہمارے پاس ان لائنز کی جتنی width ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ width of the data bus. فار ایگزامپل ہمارے پاس ڈیٹا بس 8 بٹس ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس width کتنی ہو گئی؟ 8 بٹ width ہو گئی. اگر ہمارے پاس ڈیٹا لائنز 16 بٹس ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس width آف دی ڈیٹا بس کتنی ہو گئی؟ 16 بٹ ہو گئی. As each line carries a single bit, the total number of lines determines how many bits can be transferred at a time. جس طرح آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ ہر ایک کنیکشن یا ہر ایک لائن ایک ہی بٹ کو ایک ہی ٹائم پہ ٹرانسمٹ کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹوٹل جتنے لائنز ہو گئے تو اتنے بٹس ایٹ اے ٹائم ٹرانسمٹ ہوں گے. اگر ہمارے پاس 16 بٹس ہیں، 16 لائنز ہیں، اور ہر ایک لائن ٹائم پہ ایک ہی بٹ ٹرانسمٹ کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 16 بٹس ایٹ اے ٹائم ٹرانسمٹ ہوں گے. Width of the data bus determines the overall performance of the system. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک سائڈ پہ ہمارے پاس ایک سسٹم ہے، اس میں ڈیٹا بس کے جو لائنز ہیں وہ 8 بٹس ہیں یا 8 لائنز ہیں، اور دوسری سائڈ پہ ہمارے پاس جو کمپیوٹر ہے ان میں جو ڈیٹا لائنز ہیں وہ 16 لائنز ہیں.
تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کمپیوٹر کا width آف دی بس کتنا ہے 8 بٹ ہے، اور دوسری سائڈ پہ دوسرے کمپیوٹر کا یا لیپ ٹاپ کا جو width آف دی بس ہے وہ 16 بٹ ہے. تو پرفارمنس کون سے کمپیوٹر کی اچھی ہوگی؟ پرفارمنس جو ہے 16 بٹ width آف دی بس والی کمپیوٹر کی ہوگی، کیونکہ وہ ایٹ اے ٹائم 16 بٹس آف ڈیٹا ٹرانسمٹ کر سکتا ہے، اور دوسری سائڈ پہ جو کمپیوٹر ہے وہ ایک ہی ٹائم پہ 8 بٹ ٹرانسمٹ کر رہا ہے. تو اگر ہمارے پاس انسٹرکشن جو ہے اس کا سائز 16 بٹ ہے تو 8 بٹ والا کمپیوٹر اسی 16 بٹ والے انسٹرکشن کو تھرو انسٹرکشن سائیکل کے تھرو وہ ٹرانسمٹ کرے گا، اور دوسری سائڈ پہ جو کمپیوٹر ہے وہ 16 بٹ والے انسٹرکشن کو ایک ہی انسٹرکشن سائیکل کے تھرو ٹرانسمٹ کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ہمارے پاس width آف دی ڈیٹا بس زیادہ ہوگا تو اتنی ہی پرفارمنس یا سپیڈ یا پروسیسنگ سپیڈ اچھی ہوگی. تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے پاس آج کل آپ لوگ اگر کمپیوٹر کو چیک کر لیں، اپنے کمپیوٹر کو چیک کر لیں، یا اگر آپ لوگ بازار سے کوئی ونڈوز بائی کر لے تو اس پہ لکھا ہوگا 32 بٹ اینڈ 64 بٹ. تو اس کا یہی مطلب ہے ایکچولی یہی 32 بٹ یا 64 بٹ. ٹھیک ہے، یہ کس چیز کو ڈینوٹ کر رہا ہے؟ یہ آپ لوگوں کے جو ڈیٹا بس ہے اس کو ڈینوٹ کر رہا ہے. تو آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ لوگ اسی سے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کا جو کمپیوٹر ہے وہ کتنے بٹس کو وہ سپورٹ کر سکتا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے پروسیسر کو چیک کرنا ہے، پھر اس کے مطابق ونڈوز انسٹال کرنی چاہیے. سو اگر آپ لوگوں کا جو مائکرو پروسیسر ہے وہ 32 بٹ ہے اور آپ لوگ اس پہ 64 بٹ والے ونڈوز انسٹال کر لیں تو پروسیسنگ اچھی نہیں ہوگی، پرفارمنس سلو ہوگی. اسی طرح اگر آپ لوگ 64 بٹ مائکرو پروسیسر پہ انسٹال کر لیں 64 بٹ ونڈوز تو پھر پرفارمنس اچھی کرے گی. تو اسی پوائنٹ کا یہی مطلب ہے. یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے کمپیوٹر انٹرنیٹ سے ایک امیج کاپی کی ہے کہ ہمارے پاس فار ایگزامپل ایک پروسیسر ہے، اس کا جو width آف دی بس ہے وہ 8 بٹ ہے، اور ہمارے پاس یہاں پہ جو ڈیٹا ہے وہ 165 ہے اور 4 ہے. تو یہ 8 بٹ والا بس کیا کرے گا؟ یہ ہمارے پاس فار ایگزامپل 165 کو ڈینوٹ کیا ہے انہی 8 بٹس پہ، اور 4 کو ڈینوٹ کیا ہے انہی 8 بٹس پہ. تو دونوں کے ملا کے کیا ہو جائے گی؟ دونوں کو ملا کے 16 بٹس بن جاتے ہیں. تو یہ پروسیسر کیا کرے گا؟ پہلے 8 بٹس کو ٹرانسمٹ کرے گا، اس کے بعد 4 ویٹ کرے گا، اس کے بعد 4 کو ٹرانسمٹ کرے گا. لیکن دوسری سائڈ پہ ہمارے پاس ایک دوسرا پروسیسر ہے وہ 16 بٹ ہے. 16 بٹس کا مطلب یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 16 لائنز ہیں، یہاں پہ 8 لائنز ہیں. تو یہ پروسیسر کیا کرے گا؟ انہی 16 بٹس کو ایک ہی ٹائم پہ ٹرانسمٹ کر سکتا ہے. تو یہ زیادہ ٹائم لے گا اور یہ کم ٹائم لے گا 16 بٹس آف ڈیٹا ٹرانسفر میں. اب سیکنڈ ہے ایڈریس بس. ایڈریس بس ہمارے پاس وہ لائنز ہیں جو کہ ہمارے پاس ڈیٹا کمیونیکیشن کے دوران سورس اور ڈیسٹینیشن کو آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے یوز ہوتا ہے. This bus is used to designate the source or designation of the data on the data bus. اب مسئلہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس ایک ڈیٹا بس ہو گیا، اس کے پاس 1 بٹ ہے، یہ ٹرانسمٹ کرنا چاہتا ہے. لیکن اب یہ جو ڈیٹا بس ہے یہ یہاں پہ سوچے گا کہ یہ اس 1 کو میں کہاں پہ وہ ٹرانسمٹ کر لوں. تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے سب سے پہلے ایڈریس چاہیے. تو ایڈریس اب اس کو کس چیز کے تھرو ملے گا؟ ایڈریس بس کے تھرو ملے گا. یہ آپ لوگوں کو میں اسی کورس میں ایک دوسرے ٹاپک میں بھی آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ اگر ہم کہیں پہ ڈیٹا سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کیا چاہیے؟ وہاں کا جو ایڈریس چاہیے. تو فار ایگزامپل اگر ہم کسی جگہ پہ ڈیٹا کو ٹرانسمٹ کرنا چاہتے ہیں
تو ہمارے پاس وہ جگہ کیا ہوگی، وہ ہمارے پاس ہمارے لیے ڈسٹینیشن ہوگی. ڈسٹینیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہاں پہ ڈیٹا پہنچانا چاہتے ہیں. لیکن اگر ہم کہیں کسی جگہ سے ڈیٹا کو پک کرنا چاہتے ہیں تو وہ جگہ ہمارے لیے کیا ہوگی، وہ ہمارے لیے سورس ہوگی. تو تبھی یہاں پہ میں نے لکھا ہے سورس اور ڈسٹینیشن. تو ڈیٹا کے لیے سب سے پہلے کیا چاہیے، ڈسٹینیشن کا جو ایڈریس ہے یا سورس کا جو ایڈریس ہے وہ ضروری ہے. تو یہ سورس کا ایڈریس اور ڈسٹینیشن کا ایڈریس کمپیوٹر میں کس چیز کے تھرو ملتا ہے، وہ اس کے لیے کیا یوز ہوتا ہے، اس کے لیے ایڈریس لائنز یوز ہوتے ہیں. اینڈ لائنز کو کلیکٹیولی کیا کہا جاتا ہے، ایڈریس بس کہا جاتا ہے. So if processor wishes to read a word of data from memory, the address of the desired word is placed on the address lines. اس کا مطلب ہے کہ فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ ہمارے پاس ایک میموری ہے اور یہ ہمارے پاس میموری لوکیشن ہے جس کی سائز کیا ہے 16 بٹ ہے. 16 بٹ کو ہم کیا کہتے ہیں، ورڈ کہتے ہیں. تب یہاں پہ میں نے ورڈ کا لفظ یوز کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لوکیشن کا اپنا کوئی ایڈریس ہوگا. فار ایگزامپل 01 اس کا اپنا ایک ایڈریس ہے. تو اب کیا ہو رہا ہے، پروسیسر کیا کرنا چاہتا ہے، یہاں پہ جو انسٹرکشن ہے اس کو پک کرنا چاہتا ہے. تو پروسیسر سب سے پہلے یہاں پہنچے گا. تو یہاں پہنچنے کے لیے سب سے پہلے کیا چاہیے، یہاں کا ایڈریس چاہیے. تو کیا ہوگا، ایڈریس بس پہ یہاں کا ایڈریس پٹ ہوگا. تو کمپیوٹر پروسیسر کو پتہ چلے گا کہ میں نے اب اسی لوکیشن پہ جانا ہے اور یہاں سے انسٹرکشن کو یا ڈیٹا کو پک کرنا ہے. اینڈ میکسیمم پاسبل میموری کیپیسٹی ڈیپینڈ اپون دی width آف دی ایڈریس لائن. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس اگر ایڈریس لائنز کا جو width ہے وہ 2 بٹ ہے، فار ایگزامپل 2 بٹ ہے، تو 2^2 کیا ہوتا ہے ہمارے پاس، 2^2 ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، 4 ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس یہ پھر کتنے لوکیشنز کو ایکسس کر سکتا ہے، 4 لوکیشنز کو ایکسس کر سکتا ہے. کیونکہ 2 بٹس ہیں اور تو ایک 0 ہو جائے گا، دوسرا 0 1 0 اینڈ 1 1 ہو جائے گا. Not only memory is addressed but input-output ports are also addressed to address lines. تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کمپیوٹر پروسیسر کے ساتھ نہ صرف کمپیوٹر میموری یا جو ریم ہے وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے اور ڈیٹا اور انسٹرکشن کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، بلکہ ان پٹ آؤٹ پٹ سے بھی ڈیٹا ان ہوتا ہے اور ڈیٹا آؤٹ ہوتا ہے. تو ان کو بھی ایڈریس کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، ایڈریس لائنز کی ضرورت پڑتی ہے. تو فار 8 bit of address bus most significant bit is used to select between memory and input output. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس اگر ایڈریس بس کا width ہمارے پاس 8 بٹ ہو تو ہمارے پاس جو موسٹ سگنیفیکنٹ بٹ ہے اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں کہ اب میموری ایڈریس ہوگا یا ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز ایڈریس ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ موسٹ سگنیفیکنٹ بٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ڈیٹا میموری اسے لینا چاہتے ہیں یا میموری پہ کاپی کرنا چاہتے ہیں یا ان پٹ آؤٹ پٹ سے ڈیٹا فیچ کرنا ہے یا وہاں پہ ڈیٹا کو آؤٹ پٹ کرنا ہے. تو وہ کون ڈیسائیڈ کرے گا، موسٹ سگنیفیکنٹ بٹ. اب آپ لوگوں کو تھوڑی دیر میں سمجھ آ جائے گی. موسٹ سگنیفیکنٹ بٹ اگر 0 ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایڈریس بس جو ہے وہ کہاں پہ جائے گا، وہ میموری پہ جائے گا، میموری سے انسٹرکشن یا ڈیٹا کو فیچ کرے گا. اگر موسٹ سگنیفیکنٹ بٹ ہمارے پاس ہائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایڈریس بس اب کہاں پہ ایڈریس کرے گا، ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیولز پہ ایڈریس کرے گا. تو ہمارے پاس اگر 8 بٹ ہو تو ہمارے پاس یہ آپ لوگ دیکھ سکیں یہ موسٹ سگنیفیکنٹ بٹ اب 0 ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کون سا وہ ایڈریس ہوگا، اب ایڈریس ہوگا میموری ایڈریس ہوگا. اور اگر ہمارے پاس موسٹ سگنیفیکنٹ بٹ 1 ہو تو کون سا لوکیشن ایڈریس ہوگا، وہ ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول ایڈریس ہوگا. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے کیا ہے، یہ میں نے ایک فگر آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ پیسٹ کی ہے جس میں ہمارے پاس 8 بٹس ہیں اور 8 بٹس کے سارے کمبینیشنز ہیں. تو ان سارے کمبینیشن کو ملا کے کتنے بنتے ہیں، 256. کیونکہ 2^8 ہمارے پاس کس چیز کے برابر ہوتا ہے، 2^8 ہمارے پاس 256 کے ایکول ہوتا ہے. تو اب
یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے جو بلو یہ سارے لوکیشنز ہیں نا، یہ اب یہ اب کس کو ایڈریس کر سکتے ہیں؟ یہ میموری کو ایڈریس کریں گے، کیونکہ ان ساروں میں جو انیشیل جو موسٹ سگنیفیکنٹ بٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ 0 ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے جو ایڈریسز ہیں یہ ایڈریسز کہاں پہ ایڈریس کریں گے؟ میموری پہ ایڈریس کریں گے. اب اس لوکیشن سے، اس ایڈریس سے، اس کمبینیشن سے اب جب ہم ابو جائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ 1 ہو جائے گا. اور ان سارے کمبینیشن کے لیے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو موسٹ سگنیفیکنٹ بٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ساروں کے لیے 1 1 1 ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان ایڈریسز کے بدولت ہم کس چیز کو ایکسس کر سکتے ہیں؟ ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کو ایکسس کر سکتے ہیں. اور ان کی بدولت ہم کس چیز کو ایکسس کر سکتے ہیں؟ ان کی بدولت ہم میموری کو ایکسس کر سکتے ہیں. تو یہ جو لاسٹ میں نے یہ پوائنٹ لکھی ہے نا، اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ پورشن میموری کے لیے ہے اور یہ پورشن ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے لیے، کیونکہ یہاں پہ موسٹ سگنیفیکنٹ بٹ ساروں کے لیے 0 ہے اور یہاں پہ موسٹ سگنیفیکنٹ بٹ ساروں کے لیے 1 ہے. اب آتے ہیں کنٹرول لائنز پہ. کنٹرول کیوں ضروری ہے؟ کنٹرول اس لیے ضروری ہے نا کہ سٹارٹ میں نے کہا کہ یہ جو بس ہوتا ہے یا سسٹم بس ہے، یہ ایکچولی ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس شیئرڈ میڈیم ہے. تو شیئرڈ کو اب کس طرح کنٹرول کریں گے؟ کیونکہ کمپیوٹر میں ہمارے پاس ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں اور ہر ایک کمپوننٹ یا تو ڈیٹا ٹرانسمٹ کرے گا یا ریسیو کرے گا. تو اب کون سا ڈیوائس کون سے ٹائم پہ ٹرانسمٹ کر سکتا ہے اور کون سا ڈیوائس کون سے ٹائم پہ وہ ویٹ کرے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بس آلریڈی بزی ہو. تو اس کو اب کون کنٹرول کرے گا کہ بس اب بزی ہے، سو یو ول ہیو ٹو ویٹ. جب بس فری ہو جائے گا تو اب ان ڈیوائس کو کون نوٹیفائی کرے گا کہ اب ہمارے پاس جو بس ہے وہ اب فری ہو گیا ہے، سو کائنڈلی اب آپ وہ کمیونیکیشن کر سکتے ہیں. تو وہ کس چیز کے تھرو کنٹرول ہوگا؟ وہ کنٹرول لائنز کے تھرو کنٹرول ہوگا. سو دیز لائنز ایکچولی کنٹرول دا ایکسس ٹو ڈیٹا اینڈ یوز آف ڈیٹا. سو ایکچولی یہ کنٹرول کرتا ہے ڈیٹا کو. ٹھیک ہے، کہ ڈیٹا کو کب یوز کریں گے اور کیسے یوز کریں گے. So as we know, address and data lines are used by all the components, hence there must be a means of controlling their use. جس طرح آپ لوگوں کو میں نے کہا کہ بس کو جو ہے ان کو کنٹرول کرنا پڑے گا. Control signals transmit both command and timing information between system modules. یہاں پہ اب دو ٹرمز ہیں، ایک ہے command and timing information. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے کنٹرول جو سگنلز ہیں یا جو کنٹرول لائنز ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دو سگنلز وہ ٹرانسمٹ کرتے ہیں. کس چیز کے لیے؟ کمانڈ سگنل اور ٹائمنگ سگنل. تو کمانڈ سگنل اس چیز کے لیے یوز ہوتا ہے کہ اب ڈیٹا پہ کون سا آپریشن پرفارم ہوگا. آپریشن مینس کہ میموری سے ڈیٹا میموری پہ ڈیٹا اسٹور ہوگا یا میموری سے ڈیٹا وہ فیچ کرے گا، یا ریڈ کرے گا یا رائٹ کرے گا. تو اس کے لیے کون سا سگنل یوز ہوتا ہے؟ کمانڈ سگنل. اور ٹائمنگ سگنل کون سا ہے؟ ٹائمنگ سگنل وہ سگنل ہوتا ہے کہ کون سے ٹائم پہ کون سا ڈیوائس کمیونیکیشن کرے گا. سو اٹ مینس کہ کنٹرول لائنز ہمارے پاس دو سگنل جنریٹ کریں گے، کمانڈ سگنل اینڈ ٹائمنگ سگنل. کمانڈ سگنل یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ٹائمنگ کے ریڈنگ آپریشن ہوگا یا رائٹنگ آپریشن ہوگا. ٹائمنگ سگنل یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون سے ٹائم پہ کون سا ڈیوائس وہ کمیونیکیٹ کرے گا. اینڈ اے ٹپیکل کنٹرول لائن انکلوڈس، کنٹرول لائن میں ہمارے پاس یہ سگنل یا یہ لائنز مشتمل ہوتے ہیں. کنٹرول لائن پہلا ہے میموری رائٹ. یہ لائن کیا کرتا ہے؟ یہ لائن ہمارے پاس یہ کرتا ہے کہ اس پہ جو ڈیٹا ہے، ڈیٹا پہ بس میں جو ڈیٹا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو ہمارے پاس کسی خاص لوکیشن پہ رائٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب میموری ریڈ کیا کرتا ہے؟ یہ لائن یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ
میموری پہ جو ڈیٹا ہے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو ریڈ کرنا ہے. وہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ وہ میموری ریڈ لائن ڈیسائیڈ کرتا ہے. اسی طرح ان پٹ آؤٹ پٹ رائٹ. فار ایگزامپل اگر کسی آؤٹ پٹ ڈیوائس پہ ڈیٹا کو رائٹ کرنا ہے تو وہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ وہ ان پٹ آؤٹ پٹ رائٹ کنٹرول لائن ڈیسائیڈ کرے گا. اسی طرح اگر کسی ان پٹ ڈیوائس سے ڈیٹا لینا ہے تو وہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ وہ ان پٹ آؤٹ پٹ ریڈ لائن ڈیسائیڈ کرے گا. اسی طرح ٹرانسفر اے سی کے. اے سی کے مینس ایکنالجمنٹ. اے سی کے اسٹینڈس فار ایکنالجمنٹ. ایکنالجمنٹ مینس کہ آپ لوگوں نے آج کل واٹس ایپ یوز کیا ہوگا. تو واٹس ایپ پہ جب ہم میسیج کوئی سینڈ کرتے ہیں تو ایک ٹک مارک آ جاتا ہے، جو اگر دوسرا بندہ اسی میسیج کو جب ریڈ کر لیتا ہے تو وہ بلو ہو جاتے ہیں. تو ایکچولی یہ ہمارے پاس یہ جو دو بلو سٹکس ہیں، جو دو بلو ٹکس ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب اسی بندے نے وہ ہمارا میسیج ریڈ کر لیا ہے. تو یہ بلو اس کا مطلب یہ ہمارے جو ڈیٹا ٹرانسفر کا ہے وہ ایکنالجمنٹ ہے. یہ ہمارے پاس ایک سارٹ آف ڈیلیوری رپورٹ ہے کہ ہمیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ دوسرے نے وہ ہمارا میسیج ریڈ کر لیا ہے یا وہاں پہ ہمارا میسیج ریسیو ہو گیا ہے. تو ٹرانسفر اے سی کے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پروسیسر میموری پہ ڈیٹا ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے تو جب میموری پروسیسر سے ڈیٹا میموری پہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو پروسیسر کو ایک ایکنالجمنٹ مل جاتی ہے کہ ڈیٹا میموری پہ اسٹور ہو گیا ہے. تو وہ کس چیز کے تھرو پتہ چلتا ہے؟ وہ ٹرانسفر ایکنالجمنٹ کے تھرو. اب ایک اور لائن ہے بس ریکویسٹ. بس ریکویسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ ایک بس ہوتا ہے جس کے ساتھ ڈفرینٹ کمپوننٹس کنیکٹڈ ہیں. تو اگر اب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا چاہتے ہیں تو یہ فرسٹ آف آل یہ ریکویسٹ سینڈ کریں گے اس بس کو کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرنا ہے، ڈیٹا ٹرانسمیشن کرنی ہے. تو اس کے لیے وہ یہ کیا کریں گے؟ بس ریکویسٹ سینڈ کریں گے. تو جب بس ریکویسٹ یہاں پہ پہنچ جائے گا تو وہ یہاں پہ چیک کرے گا کہ یہاں پہ اگر آلریڈی ڈیٹا ٹرانسمیشن سٹارٹ ہے تو وہ ڈینائی کرے گا کہ اب لوگ یو ول ہیو ٹو ویٹ. ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بس ریکویسٹ انڈیکیٹس دیٹ اے ماڈیول نیڈس ٹو گین کنٹرول آف دی بس. کا مطلب ہے کہ اس لائنس کے تھرو دو کمپوننٹ اس بس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں. بس گرانٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بس فری ہو گئے تو اس کو ان دونوں کو ایکسس مل جائے گی کہ اب آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں، ڈیٹا ٹرانسمیشن کر سکتے ہیں. انٹرپٹ ریکویسٹ. انٹرپٹ آپ لوگوں کو ابھی اندازہ ہوا ہوگا کہ واٹ از ایکچولی انٹرپٹ. سو یہ لائن یہ ڈینوٹ کرتا ہے کہ از دیئر اینی انٹرپٹ وچ از پینڈنگ، کہ کوئی انٹرپٹ پینڈنگ ہے کہ نہیں، کہ جس کو پروسیسر وہ کیا کر لے، ایگزیکیوٹ کر لیں تھرو انٹرپٹ سروس روٹین. انٹرپٹ ایکنالجمنٹ یہ ایکنالج کرتا ہے. یہ ایکنالج مینس کہ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اب کہ انٹرپٹ وہ آئی ایس آر کے تھرو وہ ایگزیکیوٹ ہو گیا ہے. Another one is clock used to synchronize operations. Synchronize means کہ جس ٹائم پہ یہ ڈیوائس ڈیٹا سینڈ کر لے اسی ٹائم پہ یہ ڈیوائس ریڈی ہو اسی ڈیٹا کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے. اگر سنکرونائز نہ ہو تو یہ ڈیٹا سینڈ کرے گا اور یہ ریڈی نہیں ہوگا کہ یہ اس ڈیٹا کو کیا کر لے، ایکسیپٹ کر لیں. اسی طرح ریسیٹ ہے. ریسیٹ مینس کہ یہ انیشیلائز آل ماڈیولس، یہ سرے سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں سارے ماڈیولس کو. تو دیز آر ایکچولی لائنس آف کنٹرول بسز. آپریشن آف دی بس. اب آپریشن بس کس طرح آپریٹ کرتا ہے؟ 2 steps must be done by a module for sending data to another module. اگر ایک ماڈیول دوسرے ماڈیول کو ڈیٹا سینڈ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ کیا کرے گا؟ 2 steps فالو کرے گا. obtain the use of the bus. یوز آف دی بس مطلب یہ ہے کہ یہ ریکویسٹ سینڈ کرے گا کہ میں نے اس بس کے تھرو کیا کرنا ہے، ڈیٹا ٹرانسمٹ کرنی ہے اسی ڈیوائس کو. ٹرانسفر ڈیٹا تھرو بس. جب اس کو ایکسس مل جائے گی، گرانٹ مل جائے گی، تو وہ کیا کر لے گا، ڈیٹا کو ٹرانسمٹ کر لے گا اسی ڈیوائس پہ.
اسی طرح when a module wishes to request data from another module, اب کیا ہوتا ہے، یہ ماڈیول، اس ماڈیول یہاں پہ یہ ڈیٹا پڑا ہے، یہ ماڈیول یہاں سے اس ڈیٹا کو ریڈ کرنا چاہتا ہے، تو یہ کیا کرے گا، obtain use of the bus، دوبارہ سے کیا کرے گا، اس بس کا جو ایکسس ہے وہ حاصل کرے گا، اور پھر کیا کرے گا، ٹرانسفر ریکویسٹ ٹو اندر ماڈیول ود اپروپریٹ کنٹرول اینڈ ایڈریس لائن، کیا کرے گا، اب یہ ڈیوائس اسی ڈیوائس پہ کیا ٹرانسفر کرے گا، ایک ریکویسٹ ٹرانسفر کرے گا کہ میں نے اسی لوکیشن پہ کیا کرنا ہے، اسی لوکیشن سے میں نے ڈیٹا کو فیچ کرنا ہے یا ڈیٹا کو ریڈ کرنا ہے، تو ساتھ میں کیا کرے گا، ساتھ میں ایک ایڈریس بھی سینڈ کرے گا، اور ساتھ میں یہ لائن بھی یوز ہوگا کہ یہاں سے میں نے میموری سے ریڈ کرنی ہے یا ان پٹ ڈیوائس سے ریڈ کرنی ہے، تو یہ کنٹرول لائنز یوز ہوں گے، اور ساتھ میں کیا یوز ہوگا، ساتھ میں ایک ایڈریس لائن بھی یوز ہوگا کہ اسی خاص ایڈریس سے میں نے ڈیٹا کو کیا کرنا ہے، ڈیٹا کو ریڈ کرنا ہے، تو یہ سٹیپس ہوں گے ریڈنگ کے دوران، اور یہ سٹیپس یوز ہوں گے رائٹنگ کے دوران۔ اب یہ جو یہ میں نے انٹرنیٹ سے ایک سرکٹ کی ایک پکچر لی ہے، تو اب اس میں کیا ہے، یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ایکچولی الیکٹریکل کنیکشنز ہیں، اینڈ دیز آر ایکچولی کالڈ بسز بیکاز دیز آر یوز ٹو کنیکٹ ڈفرینٹ ڈیوائسز، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ گوگل پہ مائکرو پروسیسر، کمپیوٹر کا جو مدر بورڈ ہے اس کو بھی سرچ کر سکتے ہیں، اس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو بہت سارے لائنز ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں بس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بسز آر نتھنگ بٹ ایکچولی الیکٹریکل کنیکشنز، ہم اس کو بس کہتے ہیں لیکن یہ ایکچولی ہمارے پاس کیا ہے، فزیکل یہ الیکٹریکل کنیکشنز ہوتی ہیں۔ So this was all about buses, and if you have any sort of query in this lecture, so you guys can ask me in the comment section. So till next lecture, take care and Khuda Hafiz.